अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वकील नामा की आज की वीडियो का टॉपिक है कोर्ट मैरिज किस तरह की जाए। कोर्ट मैरिज के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कानून में कोर्ट मैरिज करने का तरीक़ाकार क्या है और इसके बरक्स हमारे माशरे में कोर्ट मैरिज की प्रैक्टिस क्या है। दोनों हम तरीक़ाकार आपको बताएंगे कि जो कानून में लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे और जो प्रैक्टिस है हमारे माशरे में वो भी बताएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको जो हमारे माशरे में कोर्ट मैरिज को लेके एक प्रैक्टिस है वो उस बारे में हम आपको पहले आगाही देंगे कि यहाँ पर कोर्ट मैरिज किया किस तरह जाता है। तरीक़ाकार ये है कि जब कोई लड़की और लड़का घर से निकलते हैं और उनकी शादी के सिलसिला में उनके वालिदैन की रज़ामंदी उनके साथ शामिल ना हो, तो ऐसी सूरत में जब वो लोग कोर्ट कचहरी आके किसी वकील साहब को मिलते हैं तो वकील साहब उनके लिए जो कार्रवाई करते हैं वो सबसे पहले उनसे शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ लेते हैं और फिर उनको एक निकाह रजिस्ट्रार जो कचहरी में अमूमन बैठे होते हैं उनके पास उनको लेके जाते हैं। निकाह रजिस्ट्रार साहब जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो लड़का और लड़की के हवाले से निकाहनामा तैयार करते हैं। निकाहनामा तैयार करने का तरीक़ाकार वो ये करते हैं कि लड़का और लड़की के कवाइफ उस पे लिखते हैं, दो गवाहान के कवाइफ उनके नाम और उसके ऊपर फिर इन तमाम के दस्तखत और निशान अंगूठ ज़ब्त करते हैं और ये तमाम कार्रवाई करने के बाद उस पे अपनी निकाह रजिस्ट्रार होने का जो उनकी मोहर होती है वो ज़ब्त करते हैं और अपना दस्तखत करते हैं। तो अमूमन 99% केसेस में यहीं तक ही आपका निकाहनामा तैयार करके वकील साहब के हवाले किया जाता है, उसकी फ़ीस उससे ली जाती है, वो अपनी उजरत लेता है और निकाहनामा फ़रीक़ैन और वकील साहब के हवाले करते हैं। तो कुछ केसेस में कुछ केसेस जो रियल और हकीकत में इसके बाद का थोड़ा सा कानूनी प्रोसेस है वो ये है कि फिर इस निकाहनामे को निकाह रजिस्ट्रार साहब आपसे, चूँकि इसके चार परत होते हैं, 4 कागज़ होते हैं, एक उसका अपना होता है जो अपने रिकॉर्ड में रखता है, एक उसका दुल्हा का परत होता है, एक दुल्हन का परत होता है और एक यूनियन कौंसल का होता है। ये जो यूनियन कौंसल का परत है निकाह रजिस्ट्रार साहब ये वाला परत खुद रखते हैं और इसको यूनियन कौंसल के पास लेके जाते हैं और उस हवाले से यूनियन कौंसल की जो नॉमिनल फ़ीस है 800,000 रुपये, एक सूबे और दूसरे सूबे में इसकी फ़ीस में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तकरीबन यही 800,000 रुपये ही इसके चार्जेस होते हैं। और तो वो पैसे आपसे वसूल करके यूनियन कौंसल में इसको इंदराज कराते हैं और यूनियन कौंसल में बाकायदा जिस तरह बर्थ सर्टिफिकेट का कंप्यूटराइज्ड आजकल आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है, तो इसी तरह निकाह के भी वो लोग रजिस्टर करके आपको एक कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं जिसको हम मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये बेहतरीन प्रोसेस है, लेकिन अमूमन हमारे माशरे में चूँकि लड़का और लड़की इन दोनों को जल्दी होती है और वकील साहब ने उनको ये कोर्ट मैरिज करा के देनी होती है, तो फिर ये लोग इस तरह करते हैं कि निकाह रजिस्ट्रार साहब वही परत आपको सारे दे देते हैं, एक अपना रख लेता है। फिर आप लोग अब वो पर 3 दुल्हा दुल्हन यूनियन कौंसल का लेके
وکیل صاحب اب کیا کرتے ہیں، اب وہ ایک استغاثہ تیار کرتے ہیں۔ یہ پریکٹس عموماً ہے، اکثریت میں یہ پریکٹس ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پریکٹس تمام وکلاء کی یہی ہے، اکثریت پریکٹس یہ ہے۔ اس کے بعد کی پریکٹس کہ وکیل صاحب ایک استغاثہ زیر دفعہ 506 تعزیرات پاکستان تیار کرتا ہے دلہن کی طرف سے، اور وہ استغاثہ برخلاف دلہن کے والد اور ان کے بھائیوں کے خلاف درج رجسٹر کیا جاتا ہے میجسٹریٹ صاحب، جو علاقہ میجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں، ان کی عدالت میں۔ اب اس کا کیا فائدہ سمجھتا ہے وہ وکیل صاحب، یا جو عموماً یہ پریکٹس کرتے ہیں، وہ کیا اس کا فائدہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور والد صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے یقیناً اس کے خلاف اس کی گمشدگی کی FIR اگر ان کو معلوم نہ ہوگا تو نامعلوم کے خلاف درج کی ہوگی، اور اگر ان کو یہ معلوم ہوگا کہ لڑکی کس کے ساتھ گئی ہے تو وہ اس کی اغوائی کی FIR اس مخصوص لڑکے کے خلاف درج کرتے ہیں۔ تو جب FIR اس لڑکے کے خلاف درج ہو جائے تو پھر کل کو اس FIR میں اس کی پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سیشن جج صاحب کی عدالت میں پیش کرتا ہے تو اس کے اخراج کے امکان بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وکیل صاحب اس لیے 506 کا استغاثہ دائر کرتے ہیں کہ وہ استغاثہ لڑکی جیسے ہی دائر کرے گی میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں، تو میجسٹریٹ صاحب پہلی ہی فرصت، پہلے ہی لمحے، اسی دن، دائری والے دن اس لڑکی کا بیان زیر دفعہ 200 ضابطہ فوجداری ریکارڈ کرتے ہیں، جس میں لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی و منشا کے ساتھ، میں نے اپنی آزادانہ مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے، والدین کی اور بھائیوں کی رضامندی نہیں تھی، تو چونکہ میں نے شادی کی ہے اور یہ نکاح نامہ ہے، وہ نکاح نامہ جو آج صبح انہوں نے بنایا تھا تو وہ بھی پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہی ہے وہ بیان میں کہ مجھے میرے والد صاحب اور میرے بھائی جو ہیں اب وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے بھی اور میرے خاوند کو بھی، تو ان سے میرا تحفظ کیا جائے اور اس حوالے سے ان کے خلاف میرا استغاثہ کی پیروی کروائی جائے، تو اور مجھے اس چیز سے مجھے اس چیز سے پناہ بھی دی جائے اور میری داد رسی بھی کی جائے۔ تو پھر یہ استغاثہ جب دائر ہوتا ہے تو یہ دائر ہو کے جج صاحب آپ کو پیشی دیتے ہیں، اور وہ اس استغاثے کو انکوائری کے لیے اس کنسرن تھانے کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اب تھانے والے کے ساتھ اس چیز کا بھی ثبوت آ گیا کہ اس لڑکی نے عدالت میں یہ بیان دیا ہے کہ میں خود سے اپنی مرضی سے گئی ہوں اور شادی کی ہے۔ اب اس کی گرفتاری میں تھانے والے بھی احتیاط کرتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، عموماً نہیں کرتے۔ تو اب اس کے بعد یہ تو تھا ہمارے معاشرے میں، اور اس کے ساتھ آپ کی کورٹ میرج مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ تمام پروسیس تھا آپ کا، وہ پروسیس کہ جو ہمارے معاشرے میں عموماً پریکٹس ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ یہ وہ پریکٹس ہے کہ جو اکثریت وکلاء اپناتے ہیں اور ہر وکیل یہ نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اب ہم قانون کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تمام پروسیس جو وکیل صاحب نے اس لڑکا اور اس لڑکی کے لیے کیا، تو اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ کیا قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ تو آپ کو آج یہ سن کے انتہائی حیرانی ہوگی
کہ ہمارے معاشرے میں کورٹ میرج، ہمارے قانون میں کورٹ میرج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کورٹ میرج ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں سرے سے کہ جو کورٹ میرج کے حوالے سے اس کو تحفظ دے یا کورٹ میرج کی اجازت دے۔ یہ قانون بیسیکلی ہمارے انڈیا میں، ہندوستان میں یہ قانون یقیناً ہے۔ وہاں پہ لڑکا و لڑکی میجسٹریٹ صاحب کے پاس جاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس قانون ہے، وہاں پہ اپنا نکاح نامہ میجسٹریٹ صاحب کے سامنے درج کراتے ہیں، وہاں پہ 2 گواہ لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ نکاح جو ہوگا وہ وہاں پہ ہو جاتا ہے، اور یہ پروسیس ادھر ہے۔ البتہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ پروسیس قطعاً نہیں ہے۔ یہ جو پروسیس ہوا اور یہ جو لوگ وکلاء صاحبان اس طرح کرتے ہیں 506 کا، یہ پریکٹس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس FIR میں پھر کل کو لڑکے کو ضمانت لینے میں آسانی ہوگی، جو اس کے لڑکی کے والد اور اس کے بھائیوں نے اس کی بیٹی کی اغوائیگی کے خلاف، اس کے خلاف درج کی تھی۔ لیکن اب قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پریکٹس یہ ہے۔ اب بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو بہتر طریقہ بھی آئیے سن لیں مجھ سے۔ بہتر طریقہ وہ ہے کہ جو قانون میں ہے اور جو شریعت میں ہے۔ اگر آپ قانون سے اور شریعت سے روگردانی کریں گے تو پھر یقیناً آپ کے لیے مشکلات بھی ہیں، اور سر دست تو آپ ادھر یہ کام کر لیں گے، لیکن آپ کے لیے مشکلات بھی ہیں، اور ایک غلط پروسیجر بھی آپ نے اڈاپٹ کیا ہے۔ آپ لڑکی جتنی بھی اپنی میری بہنیں بیٹیاں ہیں ان سے میرا یہی التماس ہوگی کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب اپنا خون پسینہ ایک کر کے کس محبت اور کس پیار اور شفقت سے آپ کو پلا بڑا کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس والد سے آپ کو کوئی بھی زیادہ چاہ اور محبت نہیں دے سکتا۔ یقیناً خاوند کی چاہ اور محبت آپ کے لیے ہوگی، لیکن جو والد کی ہے اس کی چاہت اور اس کے معیار اور اس کی محبت کا اندازہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اور جو بھائی جن کی آپ عزت ہیں، ان کی عزت اور جو آپ پہ سر اور تن کی بازی دیتے ہیں، آپ کی چادر کو، آپ کی عزت کو اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ ان کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو اتنے پیارے بھائی ملے ہوئے ہیں، کبھی بھی آپ ان کی عزت کو اس طرح معاشرے میں خراب نہ کریں۔ وہ کس طرح اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو اور جاننے والوں کو، کیا آپ نے سوچا ہے آپ کے جانے کے بعد فیس کرتے ہوں گے، اور آپ کے والد صاحب کی جو عمر ہوگی، اس عمر میں اس صدمے کو کیا وہ برداشت کر سکیں گے؟ تو تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیے گا۔ ماں باپ کی اس میں مرضی ضرور شامل کیجیے گا، اگر وہ راضی نہیں ہیں تو اسی میں آپ کی خیر ہوگی۔ جس طرح آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بڑے چاہتے ہیں، آپ اسی طرح کیجیے گا۔ اس میں اللہ بھی راضی ہے، آپ کا رسول، ہمارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی آپ سے راضی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں کورٹ میرج کی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ یہ تمام پروسیس آپ سے پیسے بھی لے لیے جاتے ہیں، آپ ایک جھوٹ بھی بولتے ہیں باپ کو اس عمر میں، بھائیوں کو جو آپ کی عزت کے پہرہ دار ہیں، آپ ان کو ایک جھوٹے مقدمے 506 تعزیرات پاکستان کے نیچے پھنسا بھی دیتے ہیں، تو ان کو اس ایگنی اور تکلیف سے بھی کل کو کئی سال اس مقدمے میں گزرتے ہیں، تو اس کو ان کی فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کام نہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ کورٹ میرج کی ہمارے ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے ساتھ یہاں تک اختتام کر کے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد۔